अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, आज के एक स्पेशल प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। और ये स्पेशल प्रोग्राम जो है इतना ज्यादा एक्साइटिंग है, इतना ज्यादा एक्साइटिंग है, इसमें बिल्कुल एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर दावत दूंगा अपने रोज के जो को होस्ट हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, कि वो आज हमारे लिए क्या प्रोग्राम लेके आए हैं। आइए चलते हैं वहीद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शहजाद साहब। और उम्मीद है कि हमारे जो दोस्त हमें एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान पे और एक्सप्लोर के यूट्यूब चैनल्स पे, उनके फेसबुक पेजेस पे हमें देख रहे हैं, हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, और साथ साथ में एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान रेडियो चैनल से हमारी आवाज़ दुनिया भर में सुनी जा रही है। हमारे साथ आज का स्पेशल प्रोग्राम के लिए जो गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं अभी थोड़ी देर में कराता हूँ। और सिर्फ मैं पूछना चाहता हूँ शहजाद साहब के से कि वो हमारे साथ हैं, इस वक्त आ चुके हुए हैं शहजाद? जी बिल्कुल आ चुके हुए हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं सर, जब आप उनको अच्छा बुलाएंगे तो वो आएंगे। अच्छा जी, मैं बताता हूँ दोस्तों। बात यह है कि एक आवाज़, रेडियो पाकिस्तान की एक आवाज़ जो कि गली कूचों, शहरों, मोहल्लों, कस्बों, रेगिस्तानों, मैदानों, पहाड़ों, दरियाओं, जहाँ वो गूंजती थी एक आवाज़, और जिस वो आवाज़ ने खेलों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया। दुनिया क्रिकेट के नामवर क्रिकेट कमेंटेटर, उनका आज हम उनसे बात करेंगे। आज से कोई 1.5 साल पहले की बात है दोस्तों, कि मैं अपने ऑफिस में काम पे था, मुझे एक फ़ोन बेल बजी और उन्होंने कहा कि आपको पता है क्या? मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा फलां 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 वो बीमार हैं। हम हॉस्पिटल भागे, देखा ये वो। तो आज 1.5 साल के बाद वो साहब जो बीमार हो गए थे, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है, अब वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे पाकिस्तान भर से, जब मैं वर्ल्ड कप कर रहा था, जब मैं PSL 5 कर रहा था, दोस्त मुझे पूछते थे कि वो कहाँ पे हैं, उनके मदा, उनके फ़ैन पाकिस्तान में, कश्मीर में, हिंदुस्तान में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। वो आवाज़ जो कहा करती थी, मैं हूँ सैयद एहतशाम उल हक, आज वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम साहब क्या हाल है आपके? मैं आपकी दुआ से मैं अब काफी ठीक हूँ। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके बहुत सारे जितने भी आपके फैन हैं बेशुमार, उन लोगों ने बहुत सी दुआ आपके लिए पहले भी की है और अब भी करते हैं हमारे समेत। आप इस सिलसिले में उनका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका, जुफर का, सबका, तनवीर इकबाल का, चिश्ती मुजाहिर का, राजा असद का, तारिक रहीम का, तारिक सैद का, रिजी साहब का, नीना मन का, ब्रिगेडियर परेश असगर मियाँ का, और अमजद अजीज मलिक का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे देखने भी आया, आपका स्पेशली कि आप हॉस्पिटल में भी मुझे देखने आए थे, और आज मैं आपके साथ हम कलाम हुआ। लेकिन मैं अल्लाह के फजल से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कौम की दुआएं हैं कि मैं उठ खड़ा हुआ हूँ और मैं आपके माशाल्लाह, साथ हम कलाम हूँ। माशाल्लाह। एहतशाम साहब सारी जिंदगी आपने मेरे साथ बेशुमार सैकड़ों मैंने मैचेस किए हैं। ऐसे मेरे आप राइट साइड पे होते थे या कभी लेफ्ट साइड पे होते थे, कभी हम स्टूडियोज में प्रोग्राम करते थे। आप बहुत विल पावर के मालिक हैं। अभी भी आपने हौसला रखना है, बी बोल्ड। इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह अभी बहुत बातें करनी है दोस्तों। जो हमें हमें मुझे भाई साहब याद है कि एक दफा फौज खड़ी हुई थी और रेडियो पाकिस्तान आना बहुत इशू था। तो मैंने फौज के मेजर से कहा कि मैं तो रेडियो पाकिस्तान जाऊंगा। उसने कहा हम आपके फैन हैं, हम आपको खुद छोड़ के आएंगे। मुझे वाह याद है वाह कि वो मुझे वाह, रेडियो छोड़ के आए, उसके या बाद वो गए। तो मैं अल्लाह का जितना भी अल्लाह ताला ने आपको मौका बहुत दिया है कोशिश की, दोबारा से। मैं अल्लाह एहतशाम का जितना भी
شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ کے فضل سے قوم کی دعاؤں سے اور خانہ کعبہ میں میرے لیے دعائیں مانگی گئی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو میری بہن، میرے بھائی سب نے بہت خدمت کی، بیوی، بچوں، انڈورس نے، سب نے بہت خدمت کی. میں سب کا شکر گزار ہوں. احتشام صاحب میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کی بیگم صاحبہ کو اور آپ کے بچوں کو، عزیزوں کارب دوستوں کو تو ہے ہی ہے، لیکن سلوٹ ٹو یور مسز اینڈ یور کڈس کہ اللہ نے ان کو موقع دیا، انہوں نے آپ کی بہت خدمت کی. یہ تو صحیح بات ہے. میری وائف بہت ایکسیپشنل ہے، اس میں کوئی شک وائف نے اور بچوں نے بہت خدمت کی. اچھا احتشام صاحب اب بس نا، انہی کی وجہ سے میں آج آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں. چلے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا اب ذرا تھوڑا سا ایموشنل سے ہٹ کے، کیا حال ہے آپ کا؟ کرکٹ شرکٹ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ کیا معاملہ؟ اچھا یہ بتائیے کہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ آج انگلینڈ کا میچ ہوا ہے، لائٹ چلے گی آپ کی؟ کوئی بات نہیں. وہ آج انگلینڈ اور میچ تھا اس کا، ویسٹ انڈیز کا، کوئی اپڈیٹ دے سکیں کہ مجھے بہت سے دوست سننا چاہتے ہیں. وہ جب وہ آپ کہتے تھے نا، یہ دیکھیے یہی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی، مجھے یاد ہے ان کی بالز پہ آؤٹ ہونے والے، وکٹیں اڑنے والوں کو آپ نے جس طریقے سے کھڑے ہو کے سیٹ سے آپ نے کمنٹری کی ہوئی ہے مجھے یاد ہے. اور جس وقت آپ یہ کہتے تھے جب بیٹسمین پاکستانی، آپ کہتے تھے گولی کی مانند بال جو ہے وہ باؤنڈری لائن پار کر گئی. آپ کا یہ جملہ آج بھی دوستوں کو یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا میں آپ کو عمران کا وزیر اعظم کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان میرے ساتھ پی ٹی وی پہ ایکسپرٹ بیٹھا ہوا تھا اسٹیڈیم میں، تو وہاں سے مشرف داخل ہوا تو اس نے آن ایئر کہہ دیا کہ مشرف کی کم ہے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مرشا جو میرا پروڈیوسر تھا اس نے مجھے کان میں کہا کہ اے زانی مرواسی اور آپ ہی مرسی، اس نہ بولنا دیا. میں نے کہا اچھا، میں نے عمران خان کو نہیں بولنا دیا، میں بولتا رہا. جب انٹرول ہوا تو عمران خان نے کہا کہ آپ کو کسی نے منع کیا تھا؟ تو میں نے کہا یار آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسٹیٹ رن ٹی وی ہے، یہاں پہ دھیان سے بات کرنی ہوتی ہے، جو بھی بات کرنی ہوتی ہے. صحیح بات. اس نے کہا کہ میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا کور کیا. اس کے بعد اس نے عمران نے خود ایم ڈی کو کہا کہ احتشام صاحب کو کے ساتھ ہی میں میچ کروں گا، ان کو کرکٹ کا بہت پتہ ہے ورنہ میں میچ نہیں کروں گا. وہ شروع سے ایسے عادت کا آدمی ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے ملتان بھی جانا پڑا. ملتان میں نے میچ کیا تو عمران نے مجھے کہا میچ کے بعد کہ میں نے یہاں کوئی غلط حرکت تو نہیں کی. میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح کی، ہمارا کام ہے ہم کرکٹ کو ڈسکرائب کریں، ہم سیاست میں نہیں پڑھیں. تو عمران خان مجھے یاد ہے مجھے کہنے لگا کہ آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ تحریک انصاف میں آ جائیں. میں نے کہا میں تو جانتا ہوں کہ آپ بھی یہ کام چھوڑ دیں اور عبدالستار عیدی کے دوران لوگ آپ کو بھی یاد رکھیں. میں نے اس کو کہا کہ عبدالستار عیدی کو ضیاء-ال-حق نے بلایا تھا اور اس نے کہا عبدالستار عیدی کو کہ میں آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں. تو عبدالستار عیدی نے کہا کہ میں وزیر اعظم کے لائق نہیں، آپ کسی اور کو بنا دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میرے بارے میں ایسا سوچا. میں بینچ پر بیٹھنے والا اور سننے والا آدمی ہوں. تو اس کے بعد وہ چلا گیا. آج تک عبدالستار عیدی گو کے اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی عزت بہت ہے کیونکہ وہ ایک اچھا کام کرتا تھا، تو اس لیے اس کی ہر آدمی عزت کرتا تھا. جی ہاں، جو اچھا کام کرے گا اس کی عزت ہوگی. احتشام صاحب میرے ساتھ ہمارے جو میرے کو ہوسٹ ہیں، بلکہ کہہ لیجئے کہ سارا انتظام انہوں نے کیا ہے، شہزاد صاحب، وہ بھی آپ سے بات کریں گے. لیکن چونکہ اس وقت بہت ساری دنیا آپ کو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، سارے دوست، وہ ایک دو منٹ FM 101 میں جو آپ اپڈیٹ دے دیا گیا کرتے تھے نا، یاد ہے؟ بالکل مجھے یاد ہے کہ میں نے FM 101 پہ بہت کام کیا ہے، بہت آپ کے ساتھ کام کیا، اپڈیٹ بہت ہی. میں نے
بریگیڈیئر پرویز نے اور اے آر زیدی مرحوم نے. مجھے مرحوم کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک ساتھی اس دنیا سے چلا گیا, تو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس کا. جی یہ شہزاد صاحب آپ کے لیے بھی, اور جو دوست دیکھ بھی رہے ہیں, جو سن بھی رہے ہیں, پنگو بریگیڈیئر پرویز اصغر میاں کا نام جو ہے نک نیم پنگو کے نام سے مجھے, وہ اور اے آر زیدی صاحب, یہ دو انگلش کے تھے, ساتھ میں سید احتشام الحق صاحب, اور پہلے ہوا کرتے تھے پاشا صاحب اقبال, وہ کینیڈا چلے گئے, پھر یہ ظفر اقبال پاشا صاحب. تو انہوں نے مطلب یہ سنبھالا ہوا تھا, ان کے ساتھ ہم نے بے شمار, اور اس کے بعد جب لنچ بریک ہوتا تھا تو میں کہتا تھا احتشام صاحب کیا منگواؤں, تو کہتے تھے جمیل کی برفی منگوا. ہاں لیٹر موڈ میں ذرا میں آپ کو خوش بھی کرنا چاہتا ہوں. اچھا ایک 1.5 منٹ میں یا 2 منٹ میں آج کے میچ کا بتائیں, لوگ سننا چاہتے ہیں. آج جو میچ ہوا انگلینڈ کا اور ویسٹ انڈیز کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں. ویسٹ انڈیز ان ٹربل. انگلینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 3 وکٹیں چاہیے, لیکن بہت مشکل ہے. میرا جو ایکسپیرئنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میچ ڈرا ہو جائے گا, اور تیسرا ٹیسٹ میچ جو ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے درمیان ہوگا شاید اس کا فیصلہ ہو سکے. وہی صاحب ایک بات ہے کہ انگلینڈ کی جو پچز ہیں وہ باؤنسی ٹریک ہیں, اور گیند وہاں پہ موو کرتا ہے, وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کی بہت ہمت ہے کہ انہوں نے پہلا ٹیسٹ میچ جیتا تھا, تو دوسرا ٹیسٹ میچ اچھا فائٹ کے بیک کیا, انگلینڈ نے اچھا مقابلہ کیا اور جیت کے نزدیک پہنچ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کے بھی بیٹسمین ہیں, سب کی داد. بہرحال اپنا احتشام صاحب انٹرنیٹ کا بھی کچھ ہم سب محظوظ ہوئے. ہم کلیپنگ کر رہے ہیں آپ کے لیے. شہزاد آپ بھی کلیپ کریں. ونڈرفل احتشام صاحب, ایکسیلنٹ آپ نے کیا. اب شہزاد آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی کیجئے. میں تو بہت زیادہ محظوظ ہو رہا ہوں, بہت زیادہ شکر گزار ہوں وہی صاحب آپ کا کہ آپ نے آج کمال کر دیا سر. آج تو میری زندگی کی بڑا یادگار دن ہے جہاں پہ سید احتشام الحق ہمارے عظیم کمنٹیٹر جو ہیں کرکٹ کی دنیا کے, وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. اور کیا ہی موقع ہے سر, کیا ہی موقع ہے کہ دو اتنے عظیم آپ نے مجھے بٹھا دیا ہے. میں بہت زیادہ obliged ہوں. اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے احتشام صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو نئے لوگ ہیں آج کل کے, جو ینگ بچے ہیں اور اس کھیل کے ساتھ دلچسپی بھی رکھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص, ایک ایسا لڑکا یا کھلاڑی جو فزیکلی اپنی ایکسرسائز نہیں کرتا, بہت زیادہ ٹائم اپنے واٹس ایپ اور موبائل پہ گزارتا ہے, کیا وہ کمنٹیٹر ایک اچھا کمنٹیٹر بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کو کمنٹیٹر بننے کے لیے فزیکلی کتنا فٹ ہونا چاہیے, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا احتشام بھائی. میں آپ کا شہزاد بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. شہزاد آپ کو پتا ہے کہ میں نے 3 سال ریڈیو پاکستان کے دھکے کھائے. ریڈیو پاکستان میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے بی, ایک ہوتی ہے اے, اور اس کے بعد او ایس. اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو میری جو ریکارڈنگ تھی وہ گئی وہاں ریڈیو پاکستان میں. وہاں پہ ایک ایویلویشن کمیٹی بیٹھتی ہے جس نے ایویلویٹ کیا اور مجھے بی کیٹیگری میں رکھا. آپ کی دعا سے, اللہ کے کرم سے اور قوم کی دعا سے, کرکٹ لورز کی دعا سے میں نے او ایس کیٹیگری بھی ریڈیو پاکستان کی اپنی محنت سے حاصل کی. مجھے یاد ہے شہزاد کے وہ افتخار احمد میرے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں تھے, تو پاکستان ٹیم جب ہارتی تھی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ سونے کے حوالے کو بلاؤ, یعنی احتشام کو لاؤ, کیونکہ میرا بیٹ بال تھا میچ کے اختتام پہ. میں کہتا تھا اللہ سونے کے حوالے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تو اللہ سے سونا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ افتخار احمد کہتے تھے اس شام کو بلاؤ, وہی وائنڈ اپ کرے, میرے بس کی باتیں. تو افتخار احمد اور چشتی مجاہد اور میں بہت کمیٹی کی, ہمارا ایک گروپ تھا راجہ اسد کے ساتھ
طارق سعیدی کے ساتھ، طارق نعیم کے ساتھ، ادریس صاحب کے ساتھ بھی میں نے بہت کمیونٹی کی. یہاں پہ بریگیڈیئر پرویز اصغر میاں کے ساتھ اور لینا موئن کے ساتھ، اے آر زیدی مرحوم کے ساتھ میں نے بہت میچز ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان بھی کور کیے. بہت میچز میں نے کور کیے. جی مجھے یاد ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ ایک بلیک بورڈ بڑا ہوا تھا لان میں، اس میں لکھا تھا کہ 6 بجے کے بعد آپ اپنے رسک پہ ہوٹل چھوڑیں گے، اس سے پہلے آپ بچک جائیں. تو میں اے آر زیدی گئے تو ہم نے ریسٹ لیا، ہم باہر کے کھانا کھا کے سمندر کے کنارے ہم واک کر رہے تھے تو کالوں نے ہمیں کہہ دیا. تو میں نے کہا کہ اے آر زیدی کو کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ان کا مقابلہ کریں گے. اللہ کے فضل سے ایک دم سے میں مڑا، اے آر زیدی بھی مڑا، اس نے میرا ساتھ دیا. وہ کالے گھبرا کے کہ ہمیں یہ مارنے آئے. انہوں نے کہا نو نو یو آر آور فرینڈ، ہم آپ کو نہیں مارنا چاہتے. اس کے بعد وہ علیحدہ چلے کے ہم دونوں نے جان بچائی اور دکان میں گھس کے، ایک دکان میں گھس کے وہاں سے ٹیکسی منگوائی اور اپنے ہوٹل میں گئے. تو ساؤتھ افریقہ میں یہ کام بھی ہم نے فیس کیا ہوا ہے. اچھا احتشام صاحب، آج کل کیا مطلب ایک تھراپی وغیرہ ہو رہی ہے، اسپیچ تھراپی وغیرہ؟ تھوڑا سا آپ کی صحت کے حوالے سے بھی دوستوں کو پتہ چل جائے، یا آپ خود کر رہی ہیں؟ کیا میں طریقہ کار؟ اسپیچ تھراپی پہ ہو رہی ہے اور فزیکل تھراپی پہ ہو رہی ہے. میں نے وہی صاحب بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے اپنی لائف کا. میں ہاسپٹل میں رہا، اس کے بعد میں کے آر ایل میں رہا، پی ایم ڈی میں رہا، پی ایم سی کے بعد میں گھر پہ آیا تو گھر پہ تھراپی وغیرہ ہوتی رہی. اب میں اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے میں کافی بہتر ہوں. صحیح ہے، شکر ہے اللہ کا. اچھا وہی صاحب مجھے اجازت دیں آپ، وہی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت سے دیکھنے والے سننے والے نوجوان ہیں. دیکھ میری جوانی نوجوانی کے اندر حسن جلیل صاحب کو ہم نے سنا ہوا ہے، ہم نے چشتی مجاہد صاحب کو سنا ہوا ہے، عمر قریشی صاحب کو میں نے سنا ہوا ہے. لیکن آج کل کے دور کے جو بچے ہیں ان کو بہت سی ایک ایسی لاٹ ہے جس کو احتشام الحق صاحب کی آواز سننے کا ایکسپیرینس نہیں ہوا. تو اگر آپ برا نہ مانیں تو اپنے اس سفر کے اندر یہ جو ٹوسٹ ہے، یعنی کہ آپ اپنی ایک پیک پہ تھے، پھر یہ آپ کو یہ سامنا کرنا پڑا، یہ کیسے ہوا، اللہ کے فضل سے واپس کم بیک کیا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے. بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن ہو سکتی ہے اگر احتشام الحق صاحب اپنا یہ سفر بتائیں کہ کیسے عروج پہ گئے، پھر کیا ہوا، اور پھر آج اللہ کے فضل سے کیسے واپس آئیں. یہ سٹوری سنائیں سر، ہمارے لوگوں کو بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ایوبیا گیا تھا. واپسی پہ مجھے ہلکے سے چکر آئے تو میں نے گاڑی سائڈ پر روکی اور چھلی سے میرا پیٹ بڑا اور بھائیوں نے میں نے کہا کہ آپ نے گاڑی کیوں روکے. میں نے کہا چھلی لے لیا. میں نے اس کو نہیں بتایا کہ یہ بیچاری پریشان ہو جائے گی. چھلی لی میں نے، اپنے بچوں کو بھی کھلائی، وائف کو بھی کھلائی. وہاں سے میں نے مڈی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور آئی ایٹ میں اپنے گھر پہ آ کر روکی. اس کے بعد صبح کو مجھے پھر چکر آئے. پھر میں نے ہمت کی وائف کو اور بہن کو بتایا کہ مجھے چکر آئے. انہوں نے مجھے ایمبولینس منگوا کے دی. میں اتر کے خود گیا، ایمبولینس میں بیٹھا، ہاسپٹل گیا کے آر ایل میں. وہاں پہ میں انٹر ہوا خود. مجھے یاد ہے کہ میں خود وہاں انٹر ہوا. اس کے بعد انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا. پھر مجھے شہزاد بھائی ہوش نہیں ہے آج. اس کے بعد میں آپ کے سامنے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا. میں ایک طرف موو نہیں کر سکتا یار، ایک طرف موو نہیں کر سکتا. تو اس میں حاشر کا بھی بہت کمال ہے، انیش کا بھی بہت کمال ہے، آصف کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے، ان لوگوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے.
آپ لوگوں کی سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, اللہ کا کرم ہے, بھائی بہن بہت اچھے ملے ہیں, تبھی میں اس قابل ہوا کہ آج آپ سے ہم کلام ہوں. ایک بات ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کیا ہے, ہمت نہیں آتی, اور انشاءاللہ میں احتشام صاحب آپ اللہ ٹھیک پہ ہے, ایمان رکھوں. انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی ہیں اور انشاءاللہ اور بھی ٹھیک ہو جائیں گے. میں کافی چلیں ہم بھائی صاحب اللہ کی فضل سے اب میں سیکھوں. شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ. شہزاد صاحب ایکچولی میں نے اور احتشام صاحب نے, ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے, تقریباً 20-25 سال ہم نے بے شمار, کیا پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم ہو, قذافی کرکٹ اسٹیڈیم ہو, ملتان کا ہو, کراچی کا ہو, دنیا انڈیا باہر, یہ وہ بہت ساری جگہوں پہ ہم اکٹھے ایک وقت میں ہم نے وقت گزارا ہے, اور اسٹوڈیوز میں بے شمار پروگرامز کیے ہیں. میرے آفس میں کہتا ہوں کہ یا اے آر زیدی صاحب ہوتے تھے, یا احتشام صاحب ہوتے تھے, یا وہ پنگو کہہ لیجیے بریگیڈیئر پرویز اصغر میاں. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب ان کے ساتھ ایک وقت بہت گزرا ہوا ہے. ہم کرکٹ میں بات کرتے ہیں. اب صحت تو آپ کی ٹھیک ہے, ہم ہیپی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, باقی بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے انشاءاللہ. ہاں, تھوڑا سا کرکٹ میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں. احتشام صاحب, پاکستانی ٹیم جو ہے ابھی ٹیسٹ کے لیے گئی ہے, دنیا سننا چاہتی ہے آپ کی باتیں کرکٹ کے بارے میں. ابھی 3 ٹیسٹ ہوں گے, 3 اور T20 ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری ٹیم؟ اب تو سنا ہے عامر کو بھی بلانے لگے ہیں, کیا خبریں ہیں, آپ کیا تجزیہ دیں میرا گے؟ خیال ہے کہ وہی سب کے ٹیسٹ کرکٹ میں ہماری ٹیم انشاءاللہ اچھا پرفارم کرے گی, لیکن ویری گڈ. ٹی ٹوینٹی میں انگلینڈ کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے, وہ ہمیں شکست دے گی. ٹیسٹ اچھا, میچ میں ہماری ٹیم اچھی ہے, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انگلینڈ کی ٹیم میں نئے لڑکے ہیں, ان کو سیٹل ہونے میں ابھی وقت لگے گا. انگلینڈ کی ٹیم میں گو کے روٹ ہے, بین اسٹوکس ہے, اور بہت سے 2-4 اور بھی پلیئرز ہیں جو پرانے ہیں, لیکن پرانے پلیئرز کے ساتھ وہ نئے 4-5 پلیئرز کو شامل کریں گے, اس کا فائدہ پاکستان کی ٹیم کو ہوگا. لیکن وہاں کی پچز کو سمجھنا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے پتا ہے کہ لالا امرناتھ پچ کا بہت اچھا ریڈر تھا. لالا امرناتھ انڈیا سے ان کا تعلق ہے, تو وہ پچ کو بہت اچھا, منظر امرناتھ کے والد کا بہت اچھا ایکسپیرئنس تھا. وہ پچ کے بارے میں جو بھی بتا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں انگلینڈ کی پچز جو ہے وہ تیز ہے, باؤنسی ہے, وہاں پہ اسٹروک کھیلنے کا مزہ بھی آتا ہے, بال کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. تو اگر بارش نہ ہو تو میچ اچھا ہوگا. تو کوئی پتہ نہیں انگلینڈ کے بین اسٹوکس کو کون آؤٹ کرے, یہ ایک بڑا سوال ہے کہ وہ اچھی فارم میں ہے, بہت اچھی فارم میں. ابھی جو ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا ٹیسٹ ہے, پہلے اننگز میں اس نے سینچری بنائی, دوسری اننگز میں 78 ناٹ آؤٹ, تو وہ اچھی فارم میں ہے اور روٹ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں انگلینڈ کی ٹیم بھی اچھی بیلنس ٹیم ہے, لیکن پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم بہتر ہے. اچھا احتشام T20 صاحب, میں وہ T20 جو ورلڈ کپ ہے وہ اب پوسٹ پونڈ ہو گیا. آج کی خبر یہ ہے, آپ کو پتہ ہی, جو آسٹریلیا میں ہونا تھا اکتوبر نومبر میں, وہ جو T20 ورلڈ کپ ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سنی ہے یہ خبر؟ آپ کے علم میں بالکل ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کے T20 کا ورلڈ کپ جو اکتوبر میں ہونا تھا آسٹریلیا میں, وہ پوسٹ پون ہو گیا اور 2021 میں چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کی جان بڑی عزیز ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ T20 کا ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کو پوسٹ پون کیا جائے. اور سری لنکا کی ٹیم نے بھی انکار کیا. سب پوری دنیا میں کورونا پھیلا ہوا ہے یار, زندگی سے زیادہ تو کوئی چیز بھی عزیز نہیں ہوتی وہی تک. تو سب لوگ کورونا کس سے لڑ رہے, کورونا کس سے فائٹ کر رہے, ابھی تک تو کوئی ویکسین ہی ایجاد نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں حارث سہیل کا اچھا فیصلہ ہے کہ میں ٹیم کو جوائن نہیں کروں گا.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو بھی سیکھنا چاہیے تھا. اور لالچ بری بلائے یہ ہم نے شروع سے بچپن میں پڑھا ہے. تو پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, انسان کی صحت اور زندگی سب کچھ ہوتا ہے. یہ کیسا میچ ہو رہا ہے بھائی صاحب کہ اسٹیڈیم میں کوئی تماشا نہیں, امپائر جو ہے ان کو آپ 2 دفعہ کیپ نہیں دے سکتے, اور جو کیپٹن ہے وہ آپس میں ہاتھ میں نہیں ملا سکتے, بال پہ آپ تھوک نہیں لگا سکتے. یہ تو ایسے ہی جیسے سالن میں نمک نہیں ہے, مرچ نہیں ہے اور آئل نہیں ہے, اس کے بغیر سالن پکا کے کھلا دے تو کیا مزہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بھی ICC کو سوچنا چاہیے کہ عوام بھی آئے اور دیکھنا وہی شیخ صاحب کہ وہاں پہ مائیکل ہولڈنگ بھی انگلینڈ میں ہے, اور بھی لوگ ہیں, سب بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے ہیں, کمنٹری کر رہے. اگر کسی کو کرونا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, اس کے بعد کھیل کود سب کچھ آتا ہے. پہلے اپنے صحت, اس کے بعد سب کچھ. عامر کا جہاں تک آپ نے بات کی, وہ ایک بچی کا باپ بن کے ہماری طرف سے, آپ کی طرف سے اور شہزاد کی طرف سے اس کو کہ وہ بچی کا باپ بن گیا, اب وہ اویلیبل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانا ناممکنات میں سے ایک ہے. انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہٹانا بہت مشکل کام ہے بھائی صاحب, یہ میرا ایکسپیرئنس ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بین اسٹوکس کو کون آؤٹ کرے گا, جو روڈ کو کون آؤٹ کرے گا, اور بھی ان کے پاس پلیئر ہے, سبلی ہے آ رہا ہے, وہ بھی کھیلے گا, وہ اچھا پلیئر ہے. میجر تو سبل بھی یاد آتی یار کہ سبل نے بھی بہت اچھے الفاظ میرے بارے میں کہ, اور بڑے اچھے طریقے سے اس نے مجھے یاد کیا. میں جو اس قابل ہوں کہ آپ سے ہم کلام ہوں, آپ سے بات کروں, اس میں حقیقتاً لوگوں کی بہت دعائیں ہے. نہیں ماشاءاللہ کمپیوٹر کام کر رہا ہے, بہترین کام کر رہا ہے. میں چپ کر کے سنتا, کمپیوٹر بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سوال ہے احتشام بھائی, اب آپ دونوں دوست ملے ہوئے ہیں تو بڑا مس فٹ سا لگ رہا ہوں میں, لیکن میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانا ناممکنات میں سے ہے, تو پاکستان کرکٹ کا ایک دور مجھے یاد ہے کہ ایک وہ ٹیم تھی جس نے انگلینڈ کو انگلینڈ میں جا کے ہرایا, ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں جا کے ہرایا, انڈیا کو انڈیا میں جا کے ہرایا. یہ وہ دور تھا جب عمران خان اور عمران خان 11 جو پاکستان کی ٹیم تھی وہ جھنڈے گاڑ رہی تھی. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جب بھی میچ ہوتا ہے تو ایز اے کمنٹیٹر ایک عجیب ہی ولولہ اور جوش نظر آتا ہے آپ کے الفاظ میں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے علاوہ کون سی ایسی ٹیم ہے دنیا کی جس کے ساتھ جب پاکستان کھیل رہا ہوتا تھا تو آپ کے وہی جذبات ہوتے تھے جو انڈیا کے حوالے سے ہوتے تھے؟ آسٹریلیا. شہزاد, آپ نے بڑا چپتا ہوا بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا. انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ نہیں ہوتا, یہ جنگ ہوتی ہے کہ جنگ کون جیتے گا. تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ایموشنز کا میچ ہوتا ہے, جو اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھتا ہے وہی ٹیم جیت جاتے ہے. لیکن انڈیا کی ٹیم اچھی ہے تو اچھا کھیلے تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے بحثیت کرکٹر کے. اور میں سمجھتا ہوں ان کے پاس بھی ورلڈ کلاس پلیئر ہے. ورلڈ کلاس پلیئر میں وراٹ کوہلی کا نام, پانڈیا کا نام سر فہرست ہے. تو میں سمجھتا ہوں انڈیا کی ٹیم بھی آج کل بہت اچھی ٹیم ہے. لیکن کورونا نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا, کورونا سے سب بچے نہیں. دیکھنا یار, اب تو میں خبریں سن رہا تھا کہ امیتابھ بچن جو انڈیا کا ایکٹر ہے, یا بادری جو اس کی بیوی ہے, اس کے بچے کو, اس کی بہو کو کورونا ہو گیا. تو کورونا کسی کو نہیں چھوڑتا, نہ وزیر اعظم دیکھتا ہے, نہ پریزیڈنٹ دیکھتا ہے, نہ پلیئر دیکھتا ہے, نہ عام آدمی دیکھتا ہے. کسی کو بھی لگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس جو بچاؤ کے
طریقے ان پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تاکہ آپ کرونا سے بچ سکیں. اس کی ویکسین آنے میں بھی تو کم از کم 6 سے 8 مہینے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ہوں، آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں، جو مرضی کر لیں، میں ہوں اور آپ ویکسین بنائیں. یار یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ 6 مہینے سے 8 مہینے بعد شاید ویکسین آئے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کورونا سے سب کو بچنا چاہیے. پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی آدمی ہے جو عورت ہے یا بچہ ہے، اس کو کورونا سے بچنا چاہیے. اپنے گھروں میں محفوظ رہنا چاہیے. ماں بہن کا، بیٹی کا احترام کرنا چاہیے. دوسری کی ماں کو، بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو احترام کی نظر سے دیکھے تاکہ اللہ اس عذاب سے ہمیں چھڑائے اور انشاءاللہ اللہ اس عذاب سے ہمیں چھڑا دے گا. اچھا احتشام بھائی، آخر میں میرا آخری سوال پھر میں آپ کے شہزاد صاحب کچھ میسیجز احتشام صاحب کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر آپ آئی ایکسپلور سے پڑھ لیں. آپ کے اسٹیٹس کے نیچے بہت سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی. یار محمد تبسم صاحب جو ہیں وہ احتشام صاحب کو بہت زیادہ سلام کہہ رہے ہیں، اور محمد عثمان صاحب جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک پرفارمر تھے کوئی تابش خان صاحب، تو ان کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، اگر ان کے بارے میں کسی کو پتہ ہے. تو حسنین رضا صاحب کہتے ہیں کہ شہزاد اینڈ احتشام صاحب اور سر وحید صاحب، گڈ ٹو سی یو احتشام صاحب، اللہ آپ کو صحت دے، لارڈز آف پریئر فار یو، بہت زیادہ دعائیں دے رہے ہیں آپ کو. حسنین رضا جو ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے شہزاد کے اے آر زیدی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ایف ایم 101 کے بہترین قسم کے یہ آر جے ہیں، ریڈیو جاکی ہیں. اور احتشام صاحب حسنین رضا آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کے. وعلیکم السلام. آپ نے ایک بات حسنین کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ باڈی بلڈر بھی ہے. اس کی باڈی بلڈنگ کا بھی میں فین ہوں، تو اس کا میں بہت شکر گزار ہوں. حسنین کی وائف کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اچھی لڑکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اے آر زیدی نے جو اولاد چھوڑی ہے، اچھی اولاد چھوڑی ہے. مجھے تو اے آر زیدی کا بہت دکھ ہے. جی ہاں. اچھا جی، ایک میسج ہے جو اگر شہزاد آپ کو موقع دیں، ظہیر ایاز صاحب ہمارے سینئر انجینئر تھے، ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں فیصل آباد سے، ریڈیو پاکستان فیصل آباد سے. وہ آپ کے بڑے دوست ہیں، بڑے مداح ہیں. وہ آپ کو احتشام صاحب آپ سے کئی دفعہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور میرا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ میں جو بھی کوئی کام کرتا ہوں. شکریہ آپ کا، یہی کہ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک مجھے یاد رکھا ہوا ہے. وہ بہت اچھے انسان ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی بہت شکریہ آپ کا. وہی سب سے وہ میسج پڑھتے ہیں جس کے اندر ان کی اپنی تعریف ہوئی ہو. تو احتشام صاحب آپ نے برا نہیں ماننا ہے، یہ ان کا ویسے شوق ہے، یہ ان کو اچھا لگتا ہے کوئی ان کی تعریف کرے، تو یہ ان کی بات کو ذرا آپ نے اگنور بھی کرنا ہے تھوڑا سا. تو میں تو شہزاد بھائی ایک بات بتاتا ہوں، میں بہت صاف کو آدمی ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوں. میں نے وحید صاحب سے جو کچھ سیکھا ہے، اس میں وحید صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے میری بہت رہنمائی کی ہے. اور بہت سارے میسیجز ہیں، سب پڑھنا بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ دوستوں سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے سارے میسیج کر رہے ہیں احتشام صاحب کے لیے، اور آپ دعا گو ہیں، اور آپ کا احتشام صاحب خود بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہم بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. شہزاد آپ کوئی اور سوال کرنا چاہیے پھر ان سے؟ سب کا بھائی صاحب یہ سب لوگوں کا ونس اگین بہت بہت شکریہ. تھینک یو. میں آخر میں احتشام بھائی آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو دیکھنے والے لوگوں میں سے شہزاد بھائی آپ کا آخر آ گیا. جی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو شروع ہے. نہیں یار میں نے تو شہزاد بھائی 6 سے کرتے بھائی شیخ کے ساتھ ٹرانسمیشن کے 6 سے کرنے، ابھی سے آپ کا آخر آ گیا. وہ شہزاد مجھے یاد ہے کہ ایک دن انگلش کے دو نے آنا تھا، ٹھیک ہے، وہ دونوں غائب، ٹھیک ہے،
کوئی وجہ ہو گئی وہ نہ آ سکے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا. اب احتشام صاحب اکیلے اور پورا میچ, پوری اننگز, یاد ہے احتشام صاحب؟ او دیٹ واز پتہ نہیں کچھ 6-7 گھنٹے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں 6-7 گھنٹے یار بھائی صاحب, مجھے وہ سب باتیں یاد ہے یار. اور آپ کی دعا سے اور اللہ کے کرم سے آواز میں کوئی فرق نہیں آتا تھا, پہلے اوور سے لے کے آخری اوور تک بالکل ٹھیک تھا. اور اب بھی انشاءاللہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان اللہ تعالیٰ مطلب یہی آواز جس نے دنیا پہ, میں نے آپ کو بتایا نا, میدانوں, صحراؤں, پہاڑوں, بدیاں, پتہ نہیں کہاں کہاں, وادیوں, ادھر ادھر ہر جگہ ان کی آواز جاتی تھی. لوگ ریڈیو پہ کمنٹری بھی سنتے تھے, اور پھر کمنٹری تھی ریڈیو سے, بعد میں ٹیلی ویژن آیا, اور اس میں ابھی بھی وہ. شیخ صاحب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میں ایک دفعہ ریڈیو پہ پروگرام کر رہا تھا اسپورٹس کا, تو طالبان کا فون آیا, تو پروڈیوسر گھبرا گیا, اس نے کہا اوہو ایک ہی ہو گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں آپ کاٹنا نا اس کا فون, میں اس کو ہینڈل کر لوں گا. میں طالبان سے بات کرتا تھا, اس نے طالبان نے کہا ہم آپ کے فین ہیں, میرے ایک ہاتھ میں بندوق ہے, دوسرے ہاتھ میں ریڈیو ہے, میں آپ کو سن رہا ہوں. تو اس کو میں نے کرکٹ پہ لگایا, وہ کرکٹ پہ لگا رہا, آدھے گھنٹے کے بعد کال ڈراپ ہو گئی. تو پروڈیوسر نے مجھے بہت پیار کیا کہ آپ نے بہت اچھا سنبھال لیا یار اس کو. میری تو نوکری کی بات تھی کہ یہ طالبان آ گیا پروگرام میں. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, ہم کرکٹ کے لوگ ہیں, ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں, ہم اسپورٹس کے لوگ ہیں, ہم نے سنبھالنا ہوتا ہے تو ہم نے سنبھال لیا. طالبان ہو یا کوئی بھی ہو, اللہ کے فضل سے ہم نے سنبھالنا, ہم نے سنبھال لیا. احتشام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو نوجوان ہیں جو آپ کی باتیں سن کے انسپائر ہو رہے ہیں اور وہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, اگر کوئی بچہ جو سیکھنا چاہے تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ فون پہ یا ویسے کوئی بات اگر آپ سے کوئی سیکھنا چاہے تو وہ کیسے رابطہ کرے اور کیسے آپ سے پوچھے؟ شہزاد صاحب میں تو ہر وقت حاضر ہوں, لیکن بچوں کو میں یہی کہوں گا کہ محنت کریں, اچھے کام کریں, پڑھائی کریں, ماں باپ کی عزت کریں, بھائی بہنوں کی ریسپیکٹ پر کریں. اور ایک بات ہے شہزاد کے 3 سال میں نے ریڈیو پہ دھکے کھائے, 3 سال کے بعد میں نے آڈیشن دیا, اس کے بعد میں پاس ہوا. تو میں سمجھتا ہمت نہیں ہارنی چاہیے, لگن سے کام کریں. جو بچے میرے سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ آڈیشن دیں, آڈیشن کے بعد اوپر آئیں. کئی کمنٹیٹرز ایسے آئے شہزاد بھائی کے جو ٹیسٹ میں آئے لیکن وہ زیادہ ایور لاسٹنگ نہیں تھے, وہ آئے اور ختم ہو گئے. تو کیونکہ وہ پروسیس سے نہیں آتے, وہ آئے تھے بغیر پروسیس سے, تو اسی لیے یہ حال ہوا. تو ہمارے تو ایویلیویشن کمیٹی بیٹھی تھی ریڈیو میں, اس کے بعد بہت سے لوگ بیٹھے تھے. اس کے بعد یہ اپروول ہوتے ہی کہ کیٹیگری بی ہے, سی ہے, او ہے کیا نہیں, او کو یہ فیسلٹیز, بی کو یہ, اور اے کو یہ, سب کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے. ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے یار. میں تو فلائنگ کوچ پہ بیٹھ کے اسلام آباد سے ملتان جاتا تھا اور ملتان سے واپس آتا تھا اسی رات کو. میچ ختم ہوتا تھا میں آ جاتا تھا. لوگ مجھے اللہ کے فضل سے آپ کی دعا سے مجھے بہت پیار کرتے تھے. وہ کہتے تھے آپ رکیں, ہم آپ کی خدمت کریں گے. میں نے کہا میں مہربانی آپ کی, میں ملتان آیا ہوں, میں یہیں سے واپس جاؤں گا, آپ کی بہت بہت مہربانی. تو ملتان میں کہتا ہوتا تھا, ملتان سرائکی زبان میں کمنٹری شروع کرتا تھا, تو وہ لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ یہ سرائکی بھی بولتا ہے. تو میں سرائکی وہاں پہ پروڈیوسر تھا, اس سے میں نے کچھ سیکھی تھی. اس کے بعد میں سرائکی بولنا شروع ہوا اور میں سرائکی میں شروع کرتا تھا. تو میں ایک دفعہ ملتان میں مجھے بخار ہو گیا شہزاد بھائی, 103 104. تو کمنٹری بوتھ میں لیٹا ہوا تھا,
تو شہزاد بھائی چشتی مجاہد نے کہا کہ اس کو دوائی دو. میں ڈاکٹر کے پاس گیا MS میں, وہاں پہ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا, اس نے کہا آپ آرام کریں, آپ کو کمنٹری نہیں کرنی. میں آیا, میں نے کہا ڈاکٹر تو یہ کہہ رہے کہ یار آپ نے کمنٹری نہیں کرنی. تو پروڈیوسر جو تھا وہ مجھے کہنے کا کہ آپ نے کمنٹری نہیں کرنی تو ہم ریڈیو پاکستان بند کر دیں گے. تو مجھے بڑا فکر ہوا, میں لیٹا ہوا, مجھے یاد ہے شہزاد بھائی کہ میں کمنٹری باکس میں زمین پہ لیٹا ہوا تھا. تو چشتی مجاہد نے ایک شخص سے کہا کہ یہ لیٹا ہوا ہے, یہ جب تک زندہ ہے یہ کرے گا, اس میں بہت ہمت ہے. ان کی بات بالکل صحیح تھی. میں اٹھا اور میں نے 5 دن کمنٹری کی اور ملتان ہو گیا. تو میں نے اپنی لائف میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. لیکن ایک بات مجھے یاد ہے کہ آپ کے احتشام صاحب, آپ کے شاگرد جو زخرف ممتاز خان ہو گیا, احمد نجیب ستی ہیں یا اور بچے ہیں جو ہم نے لانچ کیے تھے, آپ نے ان کو سکھایا, اب ماشاءاللہ وہ بہت گرو کر رہے ہیں, وہ ٹی وی بھی کر رہے ہیں, وہ ریڈیو بھی کر رہے ہیں. تو وہ آپ کے شاگرد ہیں, وہ اب آپ آگے چل رہے ہیں سلسلہ جو آپ نے مجھے بہت خوشی ہوتے ہے بھائی شیخ صاحب کہ زخرف خان مجھے ملنے آیا اور مجھے کہنا کہ آپ کو میں چینل پہ لے جاؤں گا, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. زخرف کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ آیا, اس نے مجھے دیکھا. میں نے بتایا بھائی شیخ صاحب کہ اس وقت میں جب مجھے اللہ یاد آتا تھا سب لوگوں نے مجھے بہت پیار کیا, بھائی بہنوں کے علاوہ سب لوگوں نے مجھے بہت ڈھارس دی. ان لاز نے بہت ساتھ دیا, سب نے بہت ساتھ دیا, سب نے بہت پیار کیا, بہت خیال رکھا. اسی لیے تو آج میں آپ سے ہم کلام, ورنہ کوئی فالج کا مریض اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا, اس کو ٹھیک ہونے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے. صحیح ہے. اب احتشام صاحب ایسے ہے کہ کافی ہم نے باتیں کر لی, لیکن میں ایک پیغام ضرور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بے شمار دوستوں نے آپ کو سلام کہا ہے, لیکن 101 کی ٹیم جن میں بہت سارے ڈی جیز ہیں, اور خاص طور پہ صدف رانی صاحبہ جو کہ ان کی اس وقت مینیجر ہیں, وہ ہیں مہک ہیں, ان لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کے لیے دعا گو. سب کو وعلیکم السلام. اور سب میری بہنوں کی طرح میں صدف کی بھی بہت عزت کرتا ہوں, مہک کی بھی بہت عزت کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جنہوں نے مجھے یاد کیا, اللہ تعالیٰ ان کو سب کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ. اور آخر پہ شہزاد صاحب, آپ میرا خیال بھی اب اجازت لینا چاہیے. ہم نے بہت تقریباً 45 منٹ ہم نے بلوایا ہے احتشام صاحب کو. احتشام صاحب آپ کا حوصلہ ہے, میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ 5, 7, 10 منٹ سے زیادہ بولنا مشکل ہوگا, لیکن آپ مسلسل باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو زیادہ تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے. آپ کا بہت شکریہ, ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. انشاءاللہ رابطہ رہے گا. جب آپ کہیں گے, جس وقت جس دن آپ کہیں گے, شہزاد سے کہیں گے, میں ریکویسٹ کر دوں گا شہزاد سے کہ احتشام صاحب کو آنر لے دیں. کیوں شہزاد احتشام صاحب, میں کہتا ہوں کہ آئندہ کسی پروگرام میں جیسے چشتی مجاہد صاحب ہیں, احتشام صاحب ہیں, اسد صاحب ہیں, کوئی ایک پرانا گروپ لے کے آئے بھائی صاحب, جہاں پہ پرانی باتیں کریں گے تو ماشاءاللہ بہت یادیں تازہ ہو جائیں گی. اور ہم آخر میں نا ہم احتشام صاحب کو کہیں گے آج کے پروگرام کا اختتام وہ اپنے اسپیسیفک الفاظ میں کریں, اللہ سونے کے حوالے. اچھا سا پیغام دوستوں کو جو دینا ہے آپ نے وہ دیں, یا آپ کنکلوڈ کیسے کریں گے احتشام صاحب؟ مائکروفون ہینڈ اوور ٹو سید احتشام الحق. بھائی صاحب آپ نے تو 101 بنا دیا. میں آپ کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور شہزاد احمد کا بھی, اور اس کے علاوہ تنویر اقبال کا, چشتی مجاہد کا, سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا خیال رکھا, مجھے دیکھا, مجھے دیکھنے آئے, میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا, جس میں طارق رحیم بھی ہے, طارق سعید بھی ہے, اور
راجہ اسد علی خان بھی ہے, ادریس صاحب نے بہت خیال رکھا. مجھے باقاعدہ وہ فون کرتے تھے اور پوچھتے تھے فیض آباد سے. اس کے بعد لینا من نے بھی بہت خیال رکھا, بریگیڈیئر پرویز ہے اور امجد عزیز ملک ہے, سبل ہے, سب نے بہت خیال رکھا. اللہ سب کا بھلا کرے, جس نے خیال رکھا اس کا بھی بھلا کرے, جس نے نہیں رکھا اس کا بھی بھلا کرے اور اس کو بھی توفیق دے. کوئی بات نہیں, اللہ سب کا ایک ہی ہے, میرا بھی ایک ہے, آپ کا بھی ایک ہے, شہزاد کا بھی ایک ہے, سب کا ایک ہے. اللہ سب کو جانتا ہے, سب کچھ دیکھا ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں, تو میں اس کو یہ کہوں گا وہی شیخ صاحب کہ اللہ سونے کے حوالے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.